वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई कि भाई तारिक साहब ने शादी के मौके पर आपको उलमा की ज़ियारत का मौका दिया। आप उलमा की ज़ियारत भी कर रहे हैं और उनकी नज़में भी सुन रहे हैं। मैं अपने तमाम जितने मेरे भाई आने वाले हैं इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि कोई इधर बैठा है, कोई इधर बैठा है, हर चीज़ का कोई नज़्म ज़ब्त होता है, तरीक़ा कार होता है, हर महफिल के आदाब होते हैं। ये बड़ी बाबरकत महफिल है। जैसे कि मौलाना मज़हर रहीमी साहब माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के अंदर और दर्द दिल के साथ जो है अपना कलाम पेश कर रहे थे। तो आप ऐसे करें कि आप मेरे सामने आ जाएं। देखो मेरे सामने दो चार बच्चे बैठे हैं, मैं इनको तो बयान नहीं सुनाऊंगा ना, बड़े मेरे सामने आए ना, बड़े बड़े आगे आए। तो हैं लुक्की बैठे हो पीछे, पता नहीं, माहौल पैदा करें, माहौल बनाएं। भाई इधर आ गए, उत्ते बैठे हो, असि तुम कुछ नहीं कहते, तू बेफिक्र हो जाओ। सभी कर नहीं मेरे भाई, हर चाहे आदाब होते, महफिल दे आदाब ने कि सामीन सामने नहीं बैठे, कोई इधर बैठा है, कोई इधर बैठा है। सामने बैठोगे तो असर ज्यादा होगा। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम या अय्युहन नास उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल तआला व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व फी रिवायतिन फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाल। तौहा से आया है तेरी सीरत का कसीदा, तौहा से आया है, तौहा से आया है तेरी सीरत का कसीदा। क़ुरआन में यासीन तेरे चेहरे का लक़ब है। तौहा से आया है तेरी सीरत का कसीदा। क़ुरआन में यासीन तेरे चेहरे का लक़ब है। वल फज्र का मतलब, वल फज्र का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत। वल फज्र का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत। वल्लैल तो आका तेरी जुल्फों का लक़ब है। खज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। खज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जिद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। किसी को देना मशवरा, किसी को देना मशवरा कि वो गम बिछड़ने का भूल जाए, फिर ऐसे लम्हे में आंसू अपने छुपा के रखना कमाल ये है। जरा सी लगदिश पे तोड़ देते हैं, जरा सी लगदिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले। जरा सी लगदिश पे तोड़ देते हैं
سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اللہ نہ ہدایت دے جب تک، اللہ نہ ہدایت دے جب تک، بے عقل و بصیرت کیا جانے۔ اللہ نہ ہدایت دے جب تک، بے عقل و بصیرت کیا جانے۔ صدیق کا رتبہ کیا سمجھیں، فاروق کی عظمت کیا جانے۔ اللہ اللہ قسمت کے گھنی داماد نبی عثمان غنی، کیا بایت رضوان یاد نہیں، یہ ان کی فضیلت کیا جانے۔ یہ شیر خدا کا نام نہ لے، یہ شیر خدا کا نام نہ لے، اسلام سے ہم کو دھوکہ نہ دے۔ یہ شیر خدا کا نام نہ لے، اسلام سے ہم کو دھوکہ نہ دے۔ جو سینے پیٹنے والے ہیں شیروں کی شجاعت کیا جانے۔ میرے واجب الاحترام سامعین ذی قدر و ذی احترام، جتنے میرے بھائی احباب دوست باہر بازاروں میں چکر لگا رہے ہیں یا گھروں میں فضول گپ شپ لگا رہے ہیں، اور جہاں تک آواز جا رہی ہے، میں اپنے ان پیاروں کو دعوت دوں گا کہ آپ پنڈال میں تشریف لائیں تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سن سکے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے کی برکت سے اللہ عمل کی توفیق دے، اور اس کے بعد تمہاری دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ بھائی محمد طارق صاحب نے بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے۔ میں دیکھتا ہوں اکثر شادی کے موقع پر لوگ آ کر یہ کہتے ہیں ہم نے جی گانے چلانے ہیں، ہم نے اپنے ناچنے والے بلانے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں جس عورت کو اسلام نے عزت دی، جس عورت کو اسلام نے مقام دیا، بلندی دی، جس عورت کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا اور کہا تیرے میرے نبی نے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آج کا میرا معاشرہ، آج کے میرے نوجوان اسی عورت کو اسٹیج پر لے آتے ہیں اور اس عورت کو سر سے دوپٹہ اتار کر وہ گانے کی طرز کے اوپر دھمال ڈالتی ہے، ناچتی ہے، اور ہمارے نوجوان اوپر پیسے بھی پھینکتے ہیں، بد نظری بھی کرتے ہیں، ساری رات گناہ میں ملوث رہتے ہیں۔ کیا ہے؟ کل شادی ہے، پٹاخے کیوں ہیں؟ بیمار تنگ ہیں، معصوم بچے تنگ ہیں، بوڑھے آدمی کو نیند نہیں آتی، ساری رات پٹاخے۔ میں سوال کرتا ہوں یہ ساری رات پٹاخے کیوں ہیں؟ ساری رات ڈھول کیوں ہے؟ ساری رات مجرا کیوں ہے؟ یہ ساری رات شراب کس لیے؟ تو جواب آتا ہے جی فلاں کی شادی ہے، فلاں کی شادی ہے۔ بھئی فلاں کی شادی ہے تو کیا شادی ہمیں یہ کہتی ہے کہ حوا کی بیٹی کو نچاؤ؟ کیا شادی ہمیں حوا کی بیٹی کو نچانے کا کہتی ہے؟ کیا شریعت ہمیں یہ اجازت دیتی ہے کہ ساری رات حوا کی بیٹی کا ناچ دیکھو؟ ذمہ داری سے حدیث پیش کر رہا ہوں۔ ذخیرۃ الجنان کے اندر مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے
یہ حدیث نقل کی ہے رحمت نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امت کے لوگوں کی شکل کو اللہ پاک بگاڑ دیتے جب وہ گناہ کرتے تھے والقردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اللہ بندر بنا دیتا، اللہ سور بنا دیتا، اللہ شکلیں بگاڑ دیتا جب تیرے میرے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم تشریف لائے، آپ نے یہ دعا کی اللہ میری امت کے لوگوں کی شکل نہ بگاڑنا۔ آج جو ہم بچے ہوئے ہیں، آج ہماری شکلیں الحمدللہ درست ہیں، یہ دعا ہے جناب رسول اللہ کی۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت وہ وقت آنے والا ہے کہ میری امت کے لوگوں کی بھی شکل کو بگاڑ دیا جائے گا، ان کی شکلیں بھی بگڑ جائیں گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہوں گے؟ کیا وہ حج نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا وہ نیکی نہیں کرتے ہوں گے؟ یا رسول اللہ پھر ان کی شکل کیوں بگڑے گی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، نیک عمل بھی کرتے ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کی شکل بدل جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے شکل بگڑے گی؟ توجہ ہے تمہیں بات کر، یا رسول اللہ شکل کیسے بگڑے گی؟ رحمت نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ وہ ساری رات گناہ میں گزاریں گے، ساری رات ناچ گانا شراب زنا، ساری رات ان کی مجرے دیکھتے ہوئے، ناچتی ہوئی عورتوں کو دیکھتے ہوئے ان کی ساری رات بیت جائے گی۔ جب صبح ہوگی جتنے بھی ناچ گانے میں جانے والے ہوں گے ان کی شکل ایسی ہوگی جیسے سور کی شکل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو شادی کے موقع پر یہ سارے کام کرنا یہ خلاف سنت ہے، خلاف سنت ہے۔ میرے دوستو علماء نے لکھا کل قیامت کا دن ہوگا، ابو جہل آئے گا میدان کے اندر، کہے گا بھتیجے محمد میری ایک بات، میرا ایک سوال ہے آپ جواب دیں۔ تیرے میرے نبی سے ابو جہل ایک سوال کرے گا، وہ کیا ہوگا؟ کہے گا کیا میرے بھتیجے یہ تیری امت، یہ تیرے غلام ہیں، یہ تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میرا کلمہ پڑھنے والے میری امت ہے۔ ابو جہل مسکرا کے کہے گا کہ بھتیجے کلمہ تیرا پڑھتے تھے، طریقہ میرا لیتے تھے۔ طریقہ کلمہ تیرا، طریقہ میرا، میرا طریقہ یہود و نصارہ کا طریقہ، ہندوؤں کا طریقہ۔ یہ ہمارے باپ دادا مولوی صاحب ہمارے باپ دادا آئے تھے ہندوستان سے تو یہ سارے کام لے کر آئے تھے، ہم نے تو یہ کام کرنے ہیں۔ رے بھائی رک جا، یہ دین نہیں ہے، چھوڑ دے۔ کن چکرہ میں پڑ گیا تھا، کس کام میں پڑ گیا تھا؟
تنے ہو کے گیا پاگل ہو گیا کہ دیوانہ ہو رہا ہے مجنون ہو رہا ہے تنے اتنا بیرا نہیں لگتا بھئی کلمہ میں جس کا پڑھوں ہوں تو طریقہ بھی تو اسی کلمہ میں جس کا کلمہ پڑھتا ہوں طریقہ بھی بول جس کا کلمہ طریقہ بھی آج میرے نوجوان کو مولانا مظہر صاحب شادی کے موقع پہ چھوری ہاتھ میں پکڑا دی جاتا چھورا پکڑ لے چھورا پکڑ لے ہاتھ میں کیوں چھورا پکڑے بھائی بلاں کو نہیں آنا پھر یوں بلاں آئیں گی ہاتھ میں چھورا پکڑے گا نا بلاں کو نہیں آنا پھر بلاں بڑی سمجھدار ہے بچہ پیدا ہوا ہے بلاں کو نہیں آندی بچہ جوان ہوا ہے بلاں کو نہیں آندی بچہ بالغ ہوا ہے پھر بھی بلاں کو نہیں آندی بلاں کسی موقع پہ نہیں آندی بھائی بلاں بڑی سمجھدار ہے جس دن شادی ہوا ہے پھر سالی آنا اگر پیچھے نہیں آندی بھائی ہاتھ میں چھری پکڑا دینا یہ میرے نبی کا دین نہیں بولو یہ میرے نبی کا دین چھری ہاتھ میں پکڑ لے پنجابی میں کہو ہے مولانا چھری پھاڑ لا ہاتھ وچ اے چڑیلا نہیں آنی گیا تیرے کول اے ڈیانا تے بھوتا نہیں آنی گیا تیرے کول ڈیانا تے چڑیلا بڑی سمجھدار نے بھائی ہم سارے کے سارے اپنی شادی کا طریقہ دے کے سارے ہندو کرتے اب شادی ہے کیونکہ شادی کا آواز میں نے کرنا شادی ہے کہ رہا برات جاری ہے اور دلہن صاحبہ کت ہے کئی نکاح مولانا میں نے کرائے رہ جاؤ ایجاب قبول کرا کے لے کے آؤ مولوی صاحب وہ دلہن بیوٹی پارلر میں جاری ہے آئے ہائے مسلمان تیری بیٹی کت جاوے ہے اور بیوٹی پارلر میں جا کے کیا کرا ہے اور 10-15 ہزار 20-25 ہزار لگا کے جو بیوٹی پارلر کی ان کی مرمت کرے ہیں وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی تنے وضو نہیں کرنا اگر تنے وضو کر لیا تو تیرا جو سارا جو ہم نے پاؤڈر لگایا ہے جو چونا کرا ہے سارا اتر جائے گا ماں کہا ہے بیٹی نماز نہ پڑھیے ہاں ہائے وہ بیٹی نماز کے پڑھا صبح غسل نہیں کر دی میرا میک اپ اتر جائے گا کہ ہے 3 دن تک منہ نہیں دھونا تنے 3 دن تک منہ پہ کچھ نہیں لگا لعنت بھیجو ایسی بیوٹی پارلر پہ ایسی عورتیں پہ جو نماز سے دور کرے ہیں دین سے دور کرے ہیں قرآن سے دور کرے ہیں مولانا ایک بچی بیوٹی پارلر سے ہو کے واپسی آئی برات آ گئی نکاح ہو گیا اتنے میں مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا بچی کا وہمن ہے نماز پڑھنی ہے بھئی یہ بات سمجھ آ رہی ہے اردو میں اردو کی طرف ایک نوجوان لڑکی بیوٹی پارلر سے ہو کے جب واپسی آئی مغرب کی نماز کا وقت ہوا کہتی ہے اماں میں نے نماز پڑھنی ہے ماں کہتی ہے بیٹا نا میں نے 20,000 لگایا ہے 20,000 روپیہ دیا ہے نماز نہیں پڑھے گی تیں بیٹی کہتی ہے اماں نماز تو میں نے پڑھنی ہے میرے نبی کا حکم ہے اللہ کا قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ ایمان والو نماز تمہارے اوپر فرض ہے تو پھر ماں کہتی ہے بیٹی میرے جو میں نے پیسے لگائے ان کا کیا بنے گا
وہ لڑکی کہتی ہے امی پیسے جانے اور تم جانو، میں نے تو اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اتنے میں جو اس کی ہم عمر تھی وہ آ گئی، وہ آ کر کہتی ہے تو پاگل ہو گئی ہے، اور خاوند کو کیا منہ دکھائے گی تو؟ 20,000 جو ہم نے لگایا وہ کس لیے؟ تیرا شوہر تجھے دیکھے گا اور کہے گا واہ جی واہ واہ، کیا حسن ہے، کیا جمال ہے، کیا اس نے تمہیں بنا کے دیا ہے۔ وہ کہنے لگی میں نے اپنے خاوند کو منہ نہیں، میں نے اپنے خدا کو منہ دکھانا ہے۔ اگر مجھے موت آ گئی، اگر میں مر گئی تو میں اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گی؟ سارے ناراض ہیں، بچی اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، وضو کر کے مغرب کی نماز شروع کرتی ہے، سب منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر کوئی بچی یا کوئی بچہ ایسے کام کرے نا کہ بڑا مولوی آ گیا جی، بڑے ملوانی آ گئی جی تھے، وہ تو پھر پڑھ لوی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، نماز پڑھنی ہے، غور کریں میرے دوستو، مذاق کی بات نہیں۔ وہ لڑکی گئی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہی تھی، دم نکل گیا، فوت ہو گئی۔ اور تیری میری بیٹی کو سبق دے کر گئی ہے کہ خاوند منہ دیکھے یا نہ دیکھے، ہم نے خاوند کو نہیں، ہم نے خدا کو راضی کرنا ہے۔ چھوڑ دو ان طریقوں کو، چھوڑ دو ان کو، یہ دین نہیں ہے۔ تیرے میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کی شادی کی، ان میں ایک بیٹی کا ذکر کر دیتا ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بالغ ہوتی ہیں، جوان ہوتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شرماتے ہوئے آئے۔ مشورہ کس نے دیا؟ حضرت ابو بکر و عمر نے۔ نکاح کے گواہ کون ہیں؟ ابو بکر و عمر ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، شرماتے ہوئے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ علی خیر ہے، کیسے آیا ہے؟ شرماتا ہے، بیٹھا ہوا، بول کیا بات ہے، کیسے آیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ بس میں فاطمہ کے ساتھ نکاح کی بات کرنے کے لیے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مرحبا مرحبا مرحبا، علی تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک تیرا مبارک ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی جاؤ، علی جا کے نکاح کی تیاری کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ بھی نہیں؟ کہا کچھ زرے ہیں، تلوار ہے، جنگی سامان ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ زریں بیچ دو۔ اب زریں بیچنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں جاتے ہیں۔ آگے سے حضرت عثمان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عثمان پوچھتے ہیں بھائی علی آئینہ علی، علی یہاں کیسے آیا ہے، کیا بات ہے، زرے اٹھائے پھرتا ہے، وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں مسکرا کر جواب دیتے ہیں بھائی عثمان آپ کو پتا نہیں میرا رشتہ جناب رسول اللہ کے گھر فاطمہ سے طے ہو چکا ہے، رشتہ طے ہو چکا ہے۔ اور پھر کہا کہ علی رشتہ طے ہو گیا، یہاں کیسے آیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی عثمان میرے پاس پیسے نہیں تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی میں اپنی جوان بیٹی نہیں بٹھا سکتا۔ ہمارا نبی اپنے گھر میں جوان بیٹی بولو نہیں بٹھا، جوان بیٹی جب بیٹی جوان ہو جائے تو کیا کر دو؟ فوراً اگر رشتہ مل جائے تو
رشتہ مل جائے تو فوراً ہی نکاح کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے گھر میں جوان بیٹی نہیں بٹھا سکتا، اور رسول اللہ کے غلاموں نے آج بٹھائی ہوئی ہیں اس شرط کے اوپر کہ پلاٹ ہو، لڑکے کی نوکری ہو، اس کا قد بڑا ہو، اس کی جائیداد ہو، اس کا مال ہو، یہ ہو نہ ہو سکتا تیری قبر تجھے پہلے قبر آ جائے۔ اپنی قبر کیوں خراب کرتا ہے؟ نبی جوان بیٹی نہیں بٹھا سکتا، تو نے کیوں بٹھائی؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے بھائی یہ کتنے کی بیچنی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی 450 درہم کی۔ کہا یہ مجھے دو، درہم دے دیے، زیریں لے لی۔ پھر کہنے لگے بھائی علی زیریں بھی لے جاؤ، پیسے بھی لے جاؤ، نکاح علی کا ہو، فاطمہ شادی فاطمہ کی ہو، پیسہ خرچ عثمان کرے گا۔ عثمان کی سیرت اپنا، عثمان کی سیرت اپنا۔ آج غریب آدمی کی بچی ترس رہی ہے نکاح کے لیے، شادی کے لیے، اس کے پاس اخراجات نہیں، اور تیرا پیسہ خرچ ہوتا ہے کنجروں پر، میراثیوں پر، زنا پر، شراب پر۔ عثمان غنی والی سنت کو زندہ کر تاکہ غریب بچے کی، غریب آدمی کی بیٹی کی شادی ہو سکے۔ آگے سنیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑے خوش ہو گئے، پیسے بھی مل گئے اور زیریں بھی مل گئی۔ جب واپسی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا علی کیا بنا؟ کہا بھائی عثمان ملے تھے اور بھائی عثمان نے زیریں بھی دے دی، پیسے بھی دے دیے، اور بھائی عثمان نے کہا شادی علی کی ہو، شادی فاطمہ کی ہو، پیسہ عثمان خرچ کرے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور ان کے حق میں دعا کی۔ ماشاءاللہ ہمارے استاد محترم پہنچ چکے ہیں، میں اپنی بات کو بس ختم کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی۔ عثمان غنی والی سیرت اپناؤ، عثمان غنی والی سیرت، تاکہ غریب آدمی کی بیٹی کی شادی بآسانی ہو سکے۔ انشاءاللہ ہم نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے اور آپ کو بتانا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، آپ کا لایا ہوا دین کیا ہے، آپ کی شریعت کیا ہے، آپ کے احکامات کیا ہیں، اور ہندوؤں کا طریقہ، کراڑوں کا طریقہ، انگریزوں کا طریقہ کیا ہے۔ ہم نے ہندوؤں کے طریقے کا بائیکاٹ کرنا ہے، کراڑوں کے طریقے کو چھوڑنا ہے، کافروں کے طریقوں کو چھوڑنا ہے، جناب رسول اللہ کی سنت کو اپنانا ہے۔ کہو انشاءاللہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی میں محمد کی سنت سے، میں محمد کے طریقے سے محبت کرتا ہے، گویا وہ میں محمد سے محبت کرتا ہے۔ آج ہمیں بال انگریز کے مطابق کٹوانا اچھے لگتے ہیں، میری کٹنگ ویسے کرنا جیسے فلاں فلم کا فلاں ہیرو تھا، اور میرا لباس ویسے ہو، میری چال چلن ویسے ہو، میری شادی ویسے ہو۔ اور شادیوں کے موقع پہ
اکثر لوگ استاد جی جانوروں کی طرح کھڑا کر کے کھانا کھلاتے ہیں، حالانکہ بیٹھ کے دسترخوان لگا کے بیٹھ کے کھانا سنت نہیں جی، کھڑے ہو کے کھانا کھائیں، ہم جانور ہیں۔ تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا، اللہ و تبارک و تعالی بھائی طارق صاحب کی شادی میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور آخری میری باتیں کہ انشاءاللہ جیسے ہم نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، اسی طریقے سے ہم نے پوری دنیا میں صحابہ کی عظمت کو، شان کو بھی بیان کرنا ہے، مقام و رفعت کو بھی بیان کرنا ہے۔ ہم نے بتانا ہے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں وہ سارے کے سارے شان والے ہیں، سارے کے سارے عزت والے ہیں، کہو بے شک۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابی بولو کیا ہیں؟ سارے بولے۔ اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لینے والے کون تھے؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے۔ اور ہمارے تک پہنچانے والے کون ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھنے والے کون؟ امت کو سکھانے والے کون؟ رسول اللہ سے اذان سیکھنے والے کون؟ تسی بول دے کہ وہ ناراض ہوئے بیٹھے، بلند آواز سے کہو صحابہ، اور بلند آواز سے کہو، گونج پیدا ہو جائے، ہاتھ بلند کر کے کہو ایک مرتبہ پھر، سب بولیں، سب بولیں۔ رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان سیکھنے والے، اور میں نے بات ختم کرنی، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ سیکھنے والے، آپ سے دین سیکھنے والے۔ رسول اللہ مکے میں ہے ساتھ کون؟ رسول اللہ مدینے میں ہے ساتھ کون؟ آپ بدر میں ہے ساتھ کون؟ بلند آواز سے۔ آپ احد میں ہے ساتھ کون؟ آپ حنین میں ہے ساتھ کون؟ بول بول۔ آپ ہجرت میں ہے ساتھ کون؟ آپ غار میں ہے ساتھ کون؟ آپ مزار میں ہے ساتھ کون؟ آپ قرآن میں ہے ساتھ کون؟ رسول اللہ کے تابعدار کون؟ رسول اللہ کے عاشق کون؟ رسول اللہ کے تابعدار کون؟ رسول اللہ کے نوکر کون؟ بول، ہم نوکر کس کے؟ ہم تابعدار کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم دیوانے کس کے؟ بول، جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو صدیق کا نہیں، بلند آواز سے، جو صدیق کا نہیں، جو عمر کا نہیں، جو عثمان کا نہیں، جو علی کا نہیں، جو معاویہ کا نہیں، جو اہل بیت کا نہیں، بول وہ ہمارا۔ لے شوق سے نام، لے شوق سے نام، لے شوق سے نام، کر چرچا عام، بھئی بولو، لے شوق سے نام، لے شوق سے نام، کر چرچا عام۔ طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام، صحابہ کا حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، وما علینا۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہے تھے عالم باعمل حضرت اقدس حضرت مولانا شعیب عثمانی صاحب۔ الحمدللہ ہمارے مہمان بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، اب ان کی زیارت بھی فرما رہے ہیں۔ تو اب میں مختصر وقت کے لیے خطاب کے لیے دعوت دوں گا حضرت مولانا عطا المنعم صاحب کو کہ مختصر وقت میں اپنا خطاب فرمائیں گے۔